औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस परवरदिगार आलम के नाम से जिसने कायनात को खल्क फरमाया, और दुरूद सलाम उन हस्तियों पर जिन पर खुदा खुद भी दरूद भेजता है। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के हाल, माजी और मुस्तकबिल के हवाले से मौजू पे तीसरा या चौथा प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत हाजिर हुए। मेरे साथ मेरे साथी मेज़बान जनाब हिदायत प्यारा साहब, जो न्यूज़ अखबार के रवा भी हैं, जज्बा अखबार के, वो आपके साथ गुफ्तगू फरमाएंगे। और आज के प्रोग्राम में हमने जैसे पहले हमने पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ हज़रात को लिया, फिर हमने पाकिस्तानी कम्युनिटी से जर्मनी जो बिजनेस में कामयाब बिजनेसमैन हैं उन हज़रात को लिया। आज मैं निहायत फ़ख्र से ये कहने में किसी किस्म का वो नहीं करूँगा, पेश नहीं करूँगा कि आज जो हस्तियाँ हमारे साथ हैं उन पे इनके घराने वालों को, इनके ख़ानदान वालों को, इनके बच्चों को, इनके फैमिली मेम्बर्स को तो फ़ख्र होगा ही होना चाहिए। मुझे एज ए पाकिस्तानी फ़ख्र है कि आज हमारे प्रोग्राम में दो ऐसी शख्सियत शरीक हुई हैं जिन पे आप तमाम हज़रात को कम से कम जो जानते हैं उन्हें तो होगा, प्रोग्राम के बाद आप फ़ख्र से कहेंगे कि ये शुबा तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले जर्मनी में दो हज़रात ऐसे हैं जिन पे हम सर फ़ख्र उठा के हम लोग उनका नाम ले सकते हैं और उनका जिक्र कर सकते हैं। मेरी मुराद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर असलम सैयद साहब, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इल्म बांटा यहाँ पे पाकिस्तान में, और फिर अमेरिका आप तशरीफ ले गए, तफसीली गुफ्तगू आप सुनेंगे अभी, और जर्मनी में उन्होंने हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के अंदर इल्म बांटा, और इनके तालिब इल्म आज असम्बली में और बड़े बड़े ओहदों के ऊपर फाइल्स हैं। दूसरी शख्सियत इनसे एक स्टेप बाद की जो जनरेशन है, जो डॉक्टर साहब तो रिटायर होके और अभी भी रिटायर में भी आप लेक्चर देने के लिए जाते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन जमासाल हमारे एक डॉक्टर हसनैन बुखारी साहब, जो आज भी पढ़ने के लिए तशरीफ लाए जर्मनी में, और इन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे पढ़ाई की, इन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की कि जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़े उन्होंने इन्हें ऐसा सीने से लगाया कि मैं तो तुम्हें ना छोड़ूं, और फिर जर्मनी में इनका क़याम रहा। बड़ी इज्जत और एजाज़ के साथ उन्होंने कहा कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में पहले एज ए तालिब इल्म आए थे, हम चाहते हैं कि आप इसी यूनिवर्सिटी में उस्ताद की हैसियत से आप यहाँ पे तालिब इल्मों को पढ़ाएं, जवानों को पढ़ाएं। तो आपने यहाँ क़याम किया, उनसे भी आपकी गुफ्तगू होगी। और मैं आगाज़ करता हूँ आज के प्रोग्राम का, कुछ सवाल करने की इजाज़त हो इन शख्सियात के आगे, तो मैं डॉक्टर असलम सैयद साहब के खिदमत में हाजिर होकर एक सवाल रखने जा रहा हूँ कि डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि पाकिस्तान से आपका कहाँ का ताल्लुक़ है, कौन से शहर का, कहाँ आपने इब्तदाई तालीम हासिल की, और वतन से हिजरत का सबब क्या बना? जी, आपने काफ़ी जामे सवाल किया है। हिजरत तो नहीं है, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि किन हालात में मैं यहाँ आया। मेरा ताल्लुक है साहिवाल के इलाके से। वहीं कॉलेज में मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गया, और मौला का बड़ा करम रहा है मुझ पे। अभी मेरा रिजल्ट आने में 2 माह थे कि यूनिवर्सिटी ने कहा कि अगर आप पास हो गए तो क्या हम आपको मुलाजिम रख सकते हैं यहाँ एज ए लेक्चरर। उन्हें पता था, खैर बड़ा करम हुआ, मेरी पोजीशन आ गई, तो वहीं मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद जब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बनी तो वाइस चांसलर आई वहाँ की उस वक्त डॉक्टर कनीज़ फातिमा यूसुफ, तो उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत है आपकी, तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ से फिर मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी चला गया पीएचडी करने के लिए। बहुत मुख्तसरन आपसे अर्ज कर रहा हूँ। वापस आया तो हालात बड़े ख़राब थे पाकिस्तान के, जनरल ज़िया की हुकूमत थी। मेरे एक बयान पे सरजनिश हो गई मेरी, और मुझे मेरी वीसी ने कहा कि ये तुम्हें जेल में डाल देंगे, तो बेहतर है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मुल्क से निकल जाओ। तो 2 साल के लिए 1980 से 82 तक मैं फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाया मैंने। उसके बाद मुझसे वादे लिए गए लिखवा के कि तुम कोई बात नहीं करोगे, कोई लेक्चर नहीं दोगे, कोई मजमून नहीं लिखोगे,
मैंने कहा जी नहीं लिखूंगा, क्योंकि वापस पाकिस्तान याद आता था। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक बड़ा, जर्मनी के बारे में मैंने जर्मन फिलोसफर्स को पढ़ाया, जर्मन हिस्ट्री पढ़ी। मेरे नाना अब्बा बहुत मद्दाह थे जर्मनी के। आप यकीन मानिए कि जब हमने हिजरत की इंडिया से पाकिस्तान, तो उस वक्त 3 चीजें वो अपने साथ लाए। उनमें एक उनकी जेबी घड़ी थी, पॉकेट वॉच, एक उनका टेबल लैंप था और एक ओवरकोट था, तीनों जर्मनी के बने हुए। वो ओवरकोट मेरे पास 99 तक रहा है। जब मैं बर्लिन में आया तो लोग हैरान थे कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया, ये कंपनी तो बड़ी मशहूर थी, ये एक्सपोर्ट भी करती थी। तो इस तरह से मुझे वो बचपन में जो कहानियां सुनते थे ना, उसमें ये होता था कि हमें कहानियां तारीख के बारे में हमारे नाना अब्बा सुनाया करते थे। तो जर्मनी के बारे में, जर्मनी की तारीख, जर्मनी में जर्मनी का हिस्सा क्या है फलसफे में और पोइट्री में, तो इससे मुझे बड़ा शौक था। तो मुझे याद है 89 में मैं 88 से 89 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैंने 1 साल पढ़ाया। वापस आ रहा था तो मेरे एक अजीज ने पूछा कि देखो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में तुमने पढ़ा लिया है, कोई अब भी ख्वाहिश है? मैंने कहा हाँ। क्या? मैंने कहा मैं जर्मनी में पढ़ाना चाहता हूँ। वो क्यों? मैंने कहा इसलिए कि मैंने सुना है कि वो फॉरेनर्स को जरा कम ही इजाजत देते हैं इस बात की। बहरहाल 98 में मुझे दावतनामा मिला हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी से 3 लेक्चर सेमिनार्स के लिए। मैं आया, वो इनको इतने पसंद आए कि अगले साल इन्होंने मुझे, उन्होंने तो नहीं, फ्री यूनिवर्सिटी ने 1 साल के लिए बुला लिया पाकिस्तान से कि आप आके यहाँ पढ़ाएं। वो मेरे कोर्सेज काफी मशहूर हुए, उसमें जर्नलिस्ट भी आते थे, उसमें कुछ पॉलिटिशियन भी, बाद में मुझे पता चला कि ये पॉलिटिक्स में है, बल्कि इस वक्त जो आपके प्रेसिडेंट हैं इनके भी, ये भी मेरे 1-2-3 लेक्चर्स में आए थे। उसमें बर्लिन रहते थे और लिखने पढ़ने के शौकीन थे। इनकी एक किताब भी इन्होंने मुझे दी थी अपनी। उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान चला गया। फिर 2000 में ये जब 9/11 हुआ है तो हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी ने मुझे बड़ा अच्छा खत लिखा कि हमें बहुत कुछ सीखना है, समझना है अफगानिस्तान के बारे में, आपके फ्रंटियर्स के बारे में, तो इसलिए आप 2 साल के लिए आ जाएं। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को कहा तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुश्किल है। खैर जर्मन एम्बेसडर ने इन्फ्लुएंस किया कुछ करके, तो मुझे उन्होंने बड़ी मुश्किल से छुट्टी दी 2 साल की। यहाँ जब मैं पहुंचा तो यहाँ पे मुझे एक और इन्विटेशन आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से कि क्या आप 2 साल के लिए हमारे पास भी आ सकते हैं। मैंने फिर इनसे निगोशिएट किया तो फैसला ये हुआ कि 1 सेमेस्टर मैं बर्लिन में पढ़ाऊंगा, 1 सेमेस्टर मैं फिलाडेल्फिया में पढ़ाऊंगा। तो ये 2 साल 4 साल में तब्दील हो गए। जाहिर है मुझे फिर कायद-ए-आज़मी यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं था, मुझे वहां से रिजाइन करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद मुझे हवाई यूनिवर्सिटी ने 1 साल के लिए बुलाया और वहां पे उन्होंने मुझे 3 मेरे पास मौला के करम से पोजीशंस थी। एक वहां पे एकेडमी ऑफ आर्ट्स है जिसमें उनका इस्लामिक सेक्शन है, बहुत खूबसूरत। उस पे उन्होंने कहा कि गलत चीजें लिखी हुई हैं, आप देखिए इनको सही कीजिए। दूसरा यूनिवर्सिटी में, और तीसरा वहां पे ईस्ट वेस्ट सेंटर है, उन्होंने कहा कि आप हमें ईस्ट और वेस्ट के बारे में कुछ आप हमें लेक्चर्स दीजिए। तो ये 1 साल मैं वहां पे था। तो वहां मेरा ख्याल था कि अब मैं शायद जर्मनी वापस ना जाऊं। तो एक चेयर है जो जर्मन गवर्नमेंट बहुत सख्त कंपटीशन में के बाद देती है, मर्केटर प्रोफेसरशिप। मुझे खत आया प्रेसिडेंट ऑफ हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी का, यू हैव बीन सिलेक्टेड आउट ऑफ 45 कैंडिडेट्स। We know you did not apply for it, but there were people who insisted that
we must include you in that competition. Wow. And we have been very proud to say that you have been selected. تو میں نے وہ دکھائی وہاں ہوائی والوں کو, تو ان کو یقین نہ آیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی آفر ہے, یو شوڈ ناٹ مس اٹ. پھر میں واپس برلن میں آ گیا. ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے فوٹو شاپ پہ فیک بنا لیا خود ہی؟ جی شاید نہیں, وہ تو پھر مجھے پریزیڈنٹ نے اپنے گھر بلایا اور میرے ڈین کو بھی بلایا اور کھانا کھلایا, اور باقاعدہ اس نے تقریر کی کہ we don't know how it happened, but there were 45 applicants and 3 of them were, سنیے ذرا اس بات کو, former presidents of different universities. تو یہ ایک بڑا مولا کا کرم ہوا مجھ پہ. وہ انہوں نے پھر ایکسٹینڈ کر دی میری 1 سال اور. اس کے بعد they ran out of almost everything. پھر مجھے انویٹیشن ملی ہیمبرگ یونیورسٹی سے کہ 1 سال میں وہاں پڑھا ہوں. میں وہاں پہ تھا تو پھر مجھے ایک یہاں پہ ہے بوخم یونیورسٹی. بوخم یونیورسٹی میں ایک ہے انٹرنیشنل کنسورشیم فار ہیومینٹیز. اس میں دے انوائٹ اسکالرز فرام آل اوور دا ورلڈ. تو انہوں نے مجھے بلا لیا, وہاں تھا. تو پھر مجھے ہوائی سے دوبارہ, وہ بہرحال ایک لمبی کہانی ہے. ہوائی, فیلاڈیلفیا, ہارورڈ, بوخم, برلن, ہیمبرگ, میونخ میں بھی میں نے کچھ سیمینار دیے. کہ بخاری صاحب جانتے ہیں اکثر میرا آنا جانا ایئرپورٹ بھی ہوتا تھا کسی سیمینار کے لیے, کسی لیکچر کے لیے. تو اس طرح سے میں نے اقبال حیدر صاحب یہ اپنا وقت جو ہے یہ یہاں گزارا. اور یہ ملک مجھے پسند آیا. بڑی اس ملک پہ ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید ہم سوال کریں گے. میں مسلسل دیکھ رہا تھا جب آپ نے خاص طور پہ اس چیئر کا ذکر کیا, تو ہمارے لیے تو یہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن جتنی چہرے کی چمک میں ڈاکٹر حسنین بخاری صاحب پہ خوشی کی دیکھ رہا تھا یہ ذکر سن کے آپ کے سارے کمالات کا, تو مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سارے اعزاز ڈاکٹر حسنین بخاری صاحب کو ملے ہیں جو آپ نے ذکر کیا, جو آپ کو ملے تھے. یہی ہے ڈاکٹر صاحب, ہمیں فخر ہے اپنے بزرگوں پہ, بڑوں پہ, اور ان مائناز حضرات پہ جنہوں نے آ کے پاکستان کا نام روشن کیا. کہ اور جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ آپ کے فیملی ممبرز کو آپ کو فخر ہوگا, آپ کے محلے والوں کو, آپ کے خاندان, ہمیں پاکستانی کو فخر ہے اور ہونا چاہیے کہ ہمارے پاکستان سے آئے حضرات نے یہ اعزاز جو ہے یہاں پہ حاصل کیے. اس لیے کہ میں ڈاکٹر حسنین بخاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں. میں اپنے ان بچوں کو مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں جو جرمنی میں ہیں اور جو یہ کہتے ہیں, اکثر میں سنتا ہوں کہ ہمارے لیے آگے بڑھنے کے چانسز نہیں ہیں, ہم کیا کریں گے یہاں پہ, ہم تو سیکنڈ کلاس کے نیشنل ہیں جرمن پاسپورٹ رکھتے ہوئے. ایسا نہیں ہے. میں سب سے پہلے اپنی مثال دیتا تھا کہ میں فرینکفرٹ ایئرپورٹ کی ٹریڈ یونین کا صدر چنا گیا انہی کے ووٹوں سے, اور میں نے 3 مرتبہ میں مجھے انہوں نے اپنا نمائندہ چنا, صدارت دی سینٹرل ٹریڈ یونین میں گیا. اگر آپ محنت کریں گے تو آج آپ کے سامنے یہ دو شخصیات تشریف فرما ہے, یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو پروردگار آپ کی مدد کرے گا, اور آپ جرمنوں اور برٹش اور امریکنز کو دائیں بائیں ہٹاتے ہوئے اس اعزاز کے اوپر, اس کرسی کے اوپر جا کے بیٹھ جائیں گے. ڈاکٹر حسنین بخاری صاحب, آپ بہت مہربان ہیں. آپ سے میں نے درخواست کی, اس وقت تو بہت مصروف ہیں, آپ مختلف 2 یونیورسٹیوں میں پڑھا بھی رہے ہیں جن کا ذکر آپ ہی کی زبانی ہم سنیں گے. اس کے علاوہ آپ نے ایک اپنی کمپنی بھی بنائی ہے اور اس پہ بھی اب کام کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کا تعلق کہاں سے تھا, ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے لی, اور جرمنی آنے کا خیال کیسے رہا. اور میرا خیال ہے پیارا صاحب, جیسے ہم سنتے ہیں علماء سے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج کرتا ہے, رات والا فرشتہ پھر دن والا فرشتہ. میرا خیال ہے جب یہ دونوں مہربان حضرات یونیورسٹی میں آئے اور ان کی یونیورسٹی نے کہا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے, ہم یہیں رہیں اور پڑھائیں, یہاں پہ آپ پہلے آپ پڑھے تھے, اب یہاں استاد کی حیثیت ہے, وہ ایک ہی فرشتہ تھا اس دن جس نے حسنین بخاری صاحب کو بھی منتخب کیا. جناب حسنین بخاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب اقبال حیدر صاحب, جناب اجاز پیارا صاحب. اس محفل میں مدعو کرنے کے لیے آپ کا بہت ممنون ہوں, بہت مشکور ہوں, اور سب سے بڑی بات یہ میرے لیے باعث فخر ہے
اور باعث اعزاز ہے کہ میں یہ نشست آج جو ہے جناب پروفیسر اسلم سید صاحب کی موجودگی میں ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز کا مقام ہے. علمی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے. آپ نے ان کے اپنے الفاظ سے سن لیا, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. میرے رشتہ دار پاکستان میں لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی اور پشاور میں بٹے ہوئے ہیں, اور شروع کا وقت کچھ لاہور میں گزرا, اور اس کے بعد والدین کا تعلق چونکہ درس و تدریس اور محکمہ تعلیم سے رہا, تو یہ ان کو جو ہے محکمہ تعلیم کی نوکری ان کو پشاور تک لے گئی, اور میرا ابتدائی وقت جو ہے وہ پشاور میں پھر گزرا. ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی, اور جو والدین تھے ان کا تعلق فنون لطیفہ, ادب اور صحافت کی محفلوں میں بھی رہا. مقصود تو یہ تھا کہ میں بھی اسی ڈگر پر شاید چلتا, لیکن ایسا ہو نہ پایا, اور میں نے اپنے لیے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے موضوع کا انتخاب کیا, اور گریجویشن کے طور پر میں نے پشاور یونیورسٹی میں داخلہ لیا. وہ ایک پہلا بیچ تھا اس دفعہ کا جو سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھا رہا تھا, اور میرا تعلق چونکہ تقریری مقابلوں سے بھی رہتا تھا اور اسٹیج کی دنیا سے میں واقف تھا, تو پشاور یونیورسٹی نے, چونکہ آپ نے پوچھا کہ جرمنی تک کیسے آنا ہوا, جی تو جی اس کے 2 مرحلے تھے جرمنی آنے کے, اور دونوں اتفاقیہ ہی تھے, اگر مجھے یاد صحیح پڑ رہا ہے تو. میں چونکہ تقریری مقابلوں میں حصہ لیتا تھا, اور علامہ اقبال پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا, اور وہ پشاور یونیورسٹی نے کیا, اور مجھے بھی اس میں مدعو کیا گیا, اور میں نے وہاں پر اس تقریب میں ایک تقریر کی, اور مجھے انعام و اعزاز سے نوازا گیا, اور وہ تقریب وہاں ختم ہو گئی. اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ پشاور یونیورسٹی کو جرمنی کی ایئرفورٹ یونیورسٹی کی طرف سے ایک دعوت نامہ موصول ہوا کہ وہاں پر ایک پہلا سمر اسکول کرایا جا رہا ہے جس کا نام ہے مسلمز ان دا ویسٹ, اور اس میں وہ اسٹوڈنٹ اسکاؤٹنگ کر رہے ہیں, اور مختلف ڈپارٹمنٹ سے اسٹوڈنٹس کا انتخاب کر رہے ہیں. تو پشاور, پاکستان میں جو پشاور تھا اس میں پشاور یونیورسٹی کا انتخاب ہوا, اور اسلام آباد سے اسلامک یونیورسٹی کا انتخاب ہوا. اسی طرح سے ترکی, ہندوستان اور بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کو بھی انوائٹ کیا گیا. ایک کرہ میرے نام کا بھی نکلا کیونکہ میں اس تقریر کو جیت چکا تھا, اور اس حوالے سے میرا پہلا وزٹ جرمنی کا 2002 میں ہوا, اور اس وقت جناب گیرہارڈ شروڈر صاحب کی حکومت تھی. یوشکا فشر ان کے فورن منسٹر تھے, اور اس دوران میرا یہاں جرمنی آنا ہوا, اور میری ملاقات جو ہے ایک علمی دنیا کے ایک اور بڑی شخصیت جناب پروفیسر جمال ملک صاحب سے بھی ہوئی, جو مسلم کلچرل ہسٹری کے چیئر ہیں ایئرفورٹ یونیورسٹی میں, جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا تھا. وہ پہلا بیچ تھا اس سمر اسکول کا, اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ سمر اسکول دوبارہ بھی ریپیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن ہم تو اس سے, ہمارا مقصد اس سے تھا. تو وہ ایک پہلی میری شناسائی تھی ایئرفورٹ یونیورسٹی کے ساتھ. تو وہ 2-3 ہفتے رہا پروگرام, اور اس کے بعد ہم واپس چلے گئے, اور میں جو ہے میں نے اسلام آباد میں شفٹ ہو گیا, اور وہاں پر میں نے بحریہ یونیورسٹی, جو ہماری آرم فورسز کی نیول یونیورسٹی ہے, اس کو جوائن کر لیا, اور وہاں پر میں نے اپنی تعلیم مکمل کی. اور اس دوران میں پشاور میں واپس جب آیا تو مجھے ہمارے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے جو اس وقت کے صدر تھے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے, انہوں نے کہا بھائی تم پڑھائی کر کے واپس آ گئے ہو, کچھ ہمارے بچوں کو بھی پڑھاؤ. اور انہیں معلوم تھا کہ میں اسی زمانے میں ایک سافٹ ویئر کمپنی کی بنیاد بھی رکھ چکا تھا کچھ اپنے احباب کے ساتھ پشاور سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میں. تو میں نے وہاں پڑھائی شروع کر دی, اور ساتھ ساتھ کچھ کنسلٹنسی کا سلسلہ بھی جل نکلا, اور ایک جرمن این جی او کے ساتھ میری کنسلٹنسی چلی جو جی ٹی زیڈ کے نام سے مشہور تھی, اب اس کو جی آئی زیڈ کہا جاتا ہے. اور وہ 2002-3-4 کی بات ہے کہ جب وہ کام کر رہے تھے افغان مہاجرین کے ساتھ, اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سوسائٹی پر اور عوام پر جو اثرات تھے اور ان کا جو استعمال تھا, اس کے بارے میں بات چیت کافی زیادہ ہو رہی تھی. اور 18-19 سال پہلے ای لرننگ ایک بہت نئی ٹرم تھی, ایک نئی چیز تھی. تو میری کنسلٹنسی اس حوالے سے تھی, اور انہی دنوں ای گورنمنٹ کا نام سر عام ہونے لگا تھا بہت ہی مخصوص حلقوں میں, جب اقوام متحدہ نے اپنے پائیدار ترقی کے نئے قوانین اور اصولوں کا
ان کو مرتب کیا، ڈیولپمنٹ گولز کے نام سے جانتے ہیں. تو اس زمانے میں نے پبلک پالیسی کا نام بھی سننا شروع کر دیا، اور میں نے کہا اس حوالے سے تو میں سن چکا ہوں کہ ایئرفورٹ یونیورسٹی بھی پبلک پالیسی آفر کرتی ہے، اور چونکہ میری دلچسپی ای گورنمنٹ ای لرننگ کی طرف بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، تو میں نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیاسیات کے مرکب کی طرف جانا چاہیے، اور وہ مجھے پبلک پالیسی میں ملا. اور اتفاق ایسا ہے کہ پورے جرمنی میں اس وقت ایئرفورٹ یونیورسٹی واحد یونیورسٹی تھی جو پبلک پالیسی کی تعلیم دیا کرتی تھی. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. اب جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ شاید سمجھتی ہے کہ بہت سی یونیورسٹیاں پبلک پالیسی آفر کر رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. کر رہی ہیں آف کورس، لیکن پہلی یونیورسٹی ایئرفورٹ تھی. تو اس حوالے سے میرا دوسری دفعہ ایئرفورٹ آنا ہوا، اور وہ 2004 تھا. تو اس طرح سے میرا واپس یہاں پر میں آیا. یہاں سے میں نے ماسٹرز کی پڑھائی مکمل کی، گورنمنٹ پہ فوکس کیا ایئرفورٹ یونیورسٹی سے. اور اسی دوران مجھے اپنے پروفیسر حضرات کے ساتھ بہت قریب سے ریسرچ اینڈ ٹیچنگ اسسٹنٹس کے طور پہ کام کرنے کا موقع بھی ملا. میں نے یہ دیکھا کہ وہ کس طرح سے ریسرچ پروجیکٹس کو مرتب کرتے ہیں، اور یہاں پہ میری مراد صرف ریسرچ سے نہیں بلکہ ان تمام پروجیکٹس سے ہے جو اکیڈیمک دنیا میں کیے جاتے ہیں، جن کو ہم ڈائلاگ پروجیکٹس کہتے ہیں، انٹر ایکسچینج پروجیکٹس کہتے ہیں، اور آف کورس ریسرچ پروجیکٹس بھی. اور جب میں نے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کرتا چلوں کہ جب آپ ایئرفورٹ یونیورسٹی آئے مستقل پڑھنے کے لیے، تو کیا آپ سے پہلے کچھ ایشین یا پاکستانی کچھ اسٹوڈنٹ تھے وہاں پہ؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ میں جب ایئرفورٹ یونیورسٹی آیا تو میں پہلا پاکستانی طالب علم تھا جس کا یہاں پر اندراج ہوا. اس سے پہلے یہاں پر کوئی پاکستانی اسٹوڈنٹ ماسٹرز کرنے نہیں آیا تھا. اور میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے، اور وہ دوسرے اسٹوڈنٹ بنے جو ماسٹرز کرنے آئے. تو جو تشخص سے اور شناخت سے ریلیٹڈ جتنے سوالات جنم لیتے ہیں وہ تمام کے تمام میرے اس دوران جنم لیے، اور ان کا استعمال میں نے پھر اپنی اکیڈیمک دنیا میں بھی کیا. اور جب میں نے ماسٹرز ختم کر لیا اور ایک اچھا تھیسس لکھا تو میرے اساتذہ نے کہا کہ بھائی تمہیں پی ایچ ڈی کی طرف آنا چاہیے. اور میں نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا، اور اس میں نے اپنی پڑھائی آگے شروع کی. اور ایک اسکالرشپ کے لیے ایچ ای سی کے نارمل لوگ سمجھتے ہیں کہ اسکالرشپس ہوتے ہیں، لیکن چونکہ میں یہیں تھا آلریڈی تو میں نے ایک بہت ہی مشکل فیصلہ کیا، اور میں نے کہا کہ میں ہائنرش بل فاؤنڈیشن کے اسکالرشپ کا انتخاب کروں گا، چونکہ میری سوچ کچھ ان کی پولیٹکس سے مواصلت رکھتی تھی. تو میں نے کہا یہ ایک بہتر انتخاب ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا پرپیچ ان کا طریقہ کار ہوگا، اور اس میں سے 9 مہینے گزر کے نکلنا پڑتا ہے. تو ہائنرش بل اسکالرشپ پر پھر مجھے وہ ملا، اور میں نے اس پر پھر اپنی پی ایچ ڈی کی، اور یہاں پر ایئرفورٹ یونیورسٹی سے. لیکن اس دوران صرف ایئرفورٹ یونیورسٹی میں میرا قیام نہیں رہا. مجھے پھر مینچسٹر یونیورسٹی جو برطانیہ میں ہے وہاں پر ایک انسٹیٹیوٹ ہے انفارمیٹکس اینڈ سوسائٹی سے ریلیٹڈ، وہاں سے بھی مجھے ایک مدعو کیا گیا، اور میں وہاں پر ایز اے وزٹنگ فیلو کے طور پر بھی میں نے وہاں کچھ ٹائم اسپینڈ کیا مینچسٹر یونیورسٹی میں وہ اپنی پی ایچ ڈی کے دوران. تو وہ ایک بہت بتائیے گا کہ طالب علم سے استاد کیسے بن گئے اسی یونیورسٹی میں؟ چونکہ میں ریسرچ اور ٹیچنگ اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا رہا مختلف پروفیسر حضرات کے ساتھ، اور مجھے پروفیسر جناب جمال ملک صاحب کے ساتھ بھی پروجیکٹس کرنے کا اتفاق رہا. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے دیکھا ہے کہ ہم یہاں کیسے پروجیکٹس کرتے ہیں، فوکس ویگن فاؤنڈیشن کے ہیں، ڈارٹ کے ہیں، منسٹری آف ایجوکیشن کے ہیں، تو تم بھی ایک پروجیکٹ کریٹ کرو جو جس کا تعلق ایجوکیشن سے ہو. تو میں نے ایک پروجیکٹ پر کام کیا. ان دنوں عرب اسپرنگ کے حالات جو تھے وہ نئے تھے، گزرے ہوئے تھے. میں نے اس حوالے سے ایک پروجیکٹ لکھا کہ اس میں انٹر ایکسچینج کرنا چاہیے پاکستانی یونیورسٹیوں کے ساتھ. اور وہ پروجیکٹ کو ڈارڈ نے، جو جرمن اکیڈیمک ایکسچینج سروس ہے، انہوں نے 3 سال تک کے لیے اس کو فنڈ کر دیا. وہ ایک بہت بڑا موقع تھا، اور اس حوالے سے میری پہلی نوکری جو ہے سرکاری اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ ایئرفورٹ یونیورسٹی میں ہوئی. ماشاءاللہ، یہاں سے آپ نے کہا. میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. میں پروفیسر صاحب کی خدمت میں جانا چاہ رہا ہوں، اور ان سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا پروفیسر صاحب کہ جیسے آپ نے بتایا کہ صاحب آپ نے اپنے مختلف ممالک کے اندر آپ نے پڑھایا، مستقل قیام کے لیے آپ نے جرمنی کو کیوں چنا؟
اور ایک ہی سوال میں آگے کروں تاکہ اب تفصیل سے گفتگو ہو جائے گی. ہم کوشش کریں گے 4-5 منٹ میں اسے کور کریں کہ جرمنی کے اور پاکستان کے نظام تعلیم میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ, اور پاکستان کے نظام تعلیم میں کیا بہتری کے لیے کرنا ہوگا. اور ایک جو میرے دل میں ایک چبھن ہے, جو اکثر سوال میرے ذہن میں آتا ہے, آج بہت اچھا موقع ہے کہ میں آپ حضرات سے پوچھوں کہ دنیا میں نظام تعلیم کا تعین جو ہے وہ اساتذہ کرتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں, اسپیشلسٹ کرتے ہیں, لیکن ہماری کیا بدقسمتی ہے کہ ہماری نظام تعلیم کا انتخاب جو ہے سیاستدان کرتے ہیں پاکستان کے اندر, وہ فیصلے کرتے ہیں کہ بچوں کو یہ پڑھائیں یہ نہ پڑھائیں. وہاں پہ جو دانتوں کا ڈاکٹر ہے وہ ہارٹ کا آپریشن کر رہا ہے, ہارٹ کا اسپیشلسٹ جو ہے وہ ناخون کھینچ رہا ہے. یہ نظام کب تک چلے گا؟ اس پہ آپ روشنی فرما دیجیے گا. جی اقبال بھائی, آپ نے بہت خوبصورت سوال پوچھے ہیں, لیکن یہ جو آخری سوال ہے میں اس کو بہت اہم سمجھتا ہوں, تو یہیں سے شروع کروں گا. اس سے آپ کو اس آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ جرمنی کا جو نظام تعلیم ہے وہ کیوں اتنا منفرد اور کتنا اعلیٰ ہے. 1815 میں کانگریس آف ویانا ہوتی ہے نیپولین کے بعد. فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو انقلاب فرانس کے اثرات تھے ان کو ینگ جنریشن تک پہنچنے سے روکا جائے. جرمنی میں بھی بہت سے لوگ تھے اس وقت جو ہر سال انقلاب فرانس کی یاد منایا کرتے تھے. میں نے بہت سی ایسی جگہیں دیکھی ہیں کہ یہاں ہیگل منایا کرتا تھا, یہاں وہ منایا کرتا تھا, سب کے نام ہیں. آسٹریلیا کا ایک پرنس تھا میٹرنیخ, اس نے کہا کہ دیکھیں یونیورسٹیز کو کنٹرول کریں آپ, جو پروفیسر ہے اس کو آپ منع کریں کہ وہ کیا پڑھائے, بتائیں اس کو, اور کیا نہ پڑھائے. ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کے آئیڈیاز آپ پڑھائیں, ورنہ سیاسی بدمزگی ہوگی اور لوگوں کو پھر وہی ہوگا کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان پہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. تو اس وقت کریڈٹ جاتا ہے جرمنی کے ایجوکیشن منسٹر کو. یہ 2 بھائی تھے, ہومبولٹ برادرز جن کا نام ہے. جی, اگر آپ ہومبولٹ یونیورسٹی میں جائیں تو گیٹ پہ ان دونوں کے مجسمے نظر آئیں گے آپ کو. اس نے کہا کہ نہیں, یونیورسٹیوں کو سیاستدانوں سے دور رکھیں. بہت خوبصورت اس کا خط ہے ایک, کہ یونیورسٹیوں کو جس دن آپ نے پروفیسرز کو اور تعلیم کو سیاست کے تابع کر دیا, اس دن نہ آپ کی سیاست اس لائق رہے گی کہ اسے پسند کیا جائے, اور نہ تعلیم اس لائق رہے گی کہ اس میں مزید کوئی ترقی ہو سکے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ Professors were declared highest civil servants of Germany. اور جب پروفیسر لیکچر دیتے تھے تو اکثر اوقات جو ان کا ایمپرر تھا وہ کہتا تھا اپنے منسٹرز کو کہ جا کے سنو, آج فلاں پروفیسر لیکچر دے رہا ہے, جا کے سنو اس کی باتیں. تو اس نے بچایا اس نظام کو, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ آپ کا میں تھوڑا سا وقت لوں گا, لیکن یہ جاننا ضروری ہے. 19th سینچری اور 20th سینچری 1939 تک جرمنی ڈومینیٹڈ ان ایوری فیلڈ آف ایجوکیشن. نوبیل پرائز کی لسٹ آپ دیکھ لیجئے جنہوں نے ون کیا ہے, ہر فیلڈ میں جرمنی سے تھے. جن لوگوں نے جا کے امریکہ میں جھنڈے گاڑے ہیں اپنے نام کے اور بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ چلائے ہیں, ان کے نام دیکھیے, ان کا پاسٹ دیکھیے, سب جرمنی سے گئے تھے. خواہ وہ اسلام کے اسکالر تھے, لینگویجز کے اسکالر تھے, میتھ کے تھے, فزکس کے تھے, کسی چیز کے تھے, وہ سب یہاں سے گئے ہیں. اس کا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جرمنوں کے پاس کوئی خاص دماغ تھا. ماحول ایسا دیا گیا جرمن یونیورسٹیز کو کہ جس میں پروفیسر کو ایک طرح سے خود مختار مطلق العنان حیثیت تھی حاصل. یہاں آپ کو کئی واقعات سناتا ہوں. اگر پروفیسر یونیورسٹی میں نہیں آنا چاہتا اور اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے میرے گھر آؤ میں وہاں لیکچر دوں گا تمہیں, تو اس کا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا تھا. اسٹوڈنٹس کو جانا پڑتا تھا اس کے گھر لیکچر سننے کے لیے.
और अगर एक प्रोफेसर चाहता है कि इस बच्चे ने 6 महीने में वो काम किया है कि मैं इसको पीएचडी देना चाहता हूं, तो कोई नहीं रोक सकता था। इकबाल को 3 महीने में थीसिस लिखने के बाद उसके प्रोफेसर ने रिकमेंड किया, तो म्यूनिख यूनिवर्सिटी ने उसको पीएचडी दे दी। बहुत खूब। नीत्शे को उसके टीचर ने कहा, अभी उसका थीसिस सबमिट भी नहीं हुआ था, उसके टीचर ने खत लिखा स्विट्जरलैंड की बर्न यूनिवर्सिटी को कि ये लड़का जो है ही इज आउटस्टैंडिंग, और उसको उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दी प्रोफेसर की। ये जब आप देते हैं इज्जत उस्ताद को, इस टीचिंग प्रोफेशन को और यूनिवर्सिटीज को, तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि तालीम कैसे परवान क्यों ना चढ़ेगी। अब मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ जाता हूं कि पाकिस्तान में हमने मलगोबा बनाया हुआ है 3 सिस्टम्स का। एक सिस्टम है हमारे मदरसों का सिस्टम, जो सारा मिडीवल टेक्स्ट बुक्स पे बेस्ड है। कोई हम उसमें नई चीज नहीं पढ़ाते, कोई ऐसे मजमून नहीं पढ़ाते जिनकी वजह से ये हो कि मार्केट में उनके ग्रेजुएट्स आए तो कोई और काम हासिल कर सकें। वो सिर्फ एक मस्जिद के या इमाम बन सकते हैं या वाज़ो तलकीन कर सकते हैं, और जितने ग्रेजुएट्स होंगे उनके लिए उतनी नई मस्जिदें चाहिए होंगी, उतने ही नए मदरसे चाहिए होंगे, और वो फिर कंपटीशन करेंगे एक दूसरे के साथ कि कौन ज्यादा पॉपुलर होता है। एक तो ये निजाम है हमारे यहाँ, जिसको किसी ने आज तक नहीं देखा कि कम से कम इनकी टेक्स्ट बुक्स तो अपडेट कर दें। दूसरा निजाम हमने ब्रिटिश से लिया। ब्रिटिश का ये हाल था, एल्फ्रेड लायल था एक इनका एजुकेशन का एक्सपर्ट था, बाद में वो आ गया, उसी के नाम पे हमारे इस शहर का नाम है लायलपुर, जो बाद में फैसलाबाद बन गया। उसकी मैं एक किताब पढ़ के हैरान हुआ। उसने कहा कि मुझे हैरत है कि इंडियंस को आप लोग अंग्रेजों की वो तारीख पढ़ा रहे हैं जिसमें अंग्रेज भी लड़ा करते थे एक दूसरे के साथ। ये तारीख पढ़ाओ उनको, हमारी इज्जत नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये तो हमारे जैसे ही थे। वाह। एक दूसरे के गले काटते थे, एक दूसरे को मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पर कत्ल करते थे। अगर ये तुम पढ़ाओगे हिंदुस्तानियों को तो ये हमारी इज्जत करना बंद कर देंगे। वो हमने सीखा अंग्रेजों से कि सिर्फ वो तारीख पढ़ाएं आप जिसमें हम अच्छे नजर आए और जो हमारे मुखालिफ हैं वो बुरे नजर आए। बहुत छोटी सी मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। तीसरा जब हमने अमेरिका से ताल्लुकात अपने किए, तो तीसरा जो हमने इसमें माजून में चीज ऐड की वो था अमेरिकन सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम। नतीजा क्या हुआ? ना सेमेस्टर सिस्टम की रूह हमने इंस्टॉल की, बहुत अच्छा सिस्टम है सेमेस्टर सिस्टम, लेकिन उसकी एक स्पिरिट है, उसकी एक एसेंस है, वो नहीं शामिल की। ना ही वो एनुअल सिस्टम जो हमने अंग्रेजों से लिया था उसका हमने समझा कि उसमें प्रोफेसर का क्या रोल होता है, उसमें प्रोफेसर को आप कितना स्टेटस दे सकते हैं। और मदरसों का मैंने आपसे पहले अर्ज कर दिया। तो ये आपका एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान में, जिसमें ये 3 आपको नजर आती हैं चीजें। और जहां तक ग्राउंड एजुकेशन का ताल्लुक है उसमें हमारा बहुत बुरा हाल है। हमारे प्राइमरी स्कूल, हमारे इवन जो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, किंडरगार्टन हैं या ब्रिटिश सिस्टम में हैं या अमेरिकन स्कूल हैं, इनका भी बुरा हाल है। इसमें टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जाती हैं, वो 3 तरह की हैं। एक वो जो हमारी गवर्नमेंट रेकमेंड करती है, वो आपको देनी पड़ती है, जिनमें से अक्सर झूठ का पलंदा है और उसमें कुछ नहीं है। तारीखी वाकयात ऐसे मसख करके लिखे हुए हैं कि शर्म आती है बताते हुए भी। दूसरी वो टेक्स्ट बुक्स हैं जो बाहर लिखी जाती हैं, वो टीचर वो भी पढ़ाते हैं वहां पे, या स्टूडेंट्स को चूंकि इम्तिहान पास करना होता है तो इसलिए उनको सरकारी किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं, और वो टेक्स्ट बुक। और तीसरी वो टेक्स्ट बुक्स हैं जो नोट्स की शक्ल में आती हैं, वो पड़ोसी मुल्कों से आती हैं और उनमें बड़ी आसान जुबान में वो अपने लिहाज से तारीख लिखते हैं। नतीजा क्या होता है कि आपका बच्चा जो है वो जब स्कूल से फारिग होता है
تو اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا, وہ وہی ریپروڈیوس کرتا ہے جو اس نے میمورائز کیا ہوتا ہے. اس لیے اس میں کوئی آپ کو کریٹیوٹی نظر نہیں آتی, کوئی وہ نہیں کہتے جو نئی چیز, کوئی نئی سوچ نہیں ابھرتی. ہمارا تعلیمی نظام یہ ہے کہ آپ نے کتنے, آپ میں کیپیسٹی کیا ہے ریٹین کرنے کی, حافظ بننے کی, آپ نے کتنی کتابیں رٹی ہوئی ہیں جو آپ ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. بالکل ایسے اس کا ہم امتحان لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. میں ڈاکٹر حسنین بخاری صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی, میرے بھی بہت مہربان ہیں, میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ ایئرفورڈ یونیورسٹی نے مجھے چنگ اور جیو کے نمائندے کی حیثیت سے کئی بار انوائٹ کیا, یونیورسٹی نے انوائٹ کیا, اور میں نے آپ کے وہاں پہ ڈفرینٹ سیمینارز اٹینڈ کیے. یہ بتائیے کہ پروفیسر جمال ملک صاحب نے بہت بڑا کارنامہ کیا, پاکستان سے دینی مدرسوں اور علماء کو بلاتے تھے آپ, ان کے سیمینار ہوتے تھے اور طلباء آتے تھے مدرسوں سے وہاں سے, اور یورپین اور جرمن جو طالب علم ہیں ان کے ساتھ بٹھا کے آپ ایک کمرے کے اندر ان کے سیمینار ہوتے تھے, گفتگو ہوتی تھی, سیشن ہوتی تھی. یہ تجربات کیسے لگے آپ کو ڈاکٹر حسین صاحب؟ بہت شکریہ. اس سوال کا جواب دینے کی تھوڑا سا ذرا تاریخ کے اوراق کی ہلکی پھلکی سی ورک گردانی کرنی پڑے گی کہ ہم اس مقام تک پہنچے کیسے. جو ہمارا انسٹیٹیوٹ تھا, جو ابھی بھی ہے, مسلم کلچرل ہسٹری, میں چونکہ پبلک پالیسی کی طرف تھا, پھر میں یہاں پر اس طرف آیا. جب یہاں پر میں نے پروجیکٹ کیا تو ہمارا مختلف قسم کے انٹر ایکسچینج پروجیکٹس چلتے رہتے تھے, اور جس میں سب سے پہلا تو میں نے جس کا ذکر کیا وہ سمر اسکول تھا. دوسرا تھا جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو ڈارٹ کے حوالے سے ہوا, اس میں نہ صرف پاکستان سے یونیورسٹیوں کے طلباء اور طالبات یہاں ہماری طرف آتے تھے, جس میں ہم انٹرنیٹ پالیٹکس اور سائبر کلچر اور پولیٹیکل کمیونیکیشن کے حوالے سے تمام مضامین پر ہم گفتگو اور بحث و مباحثہ کرتے تھے. بلکہ جرمنی سے, ہماری ایئرفورٹ یونیورسٹی سے بھی طلباء اور طالبات پاکستان جایا کرتے تھے. یہ ایک طرح کا یونیک ایکسپیرینس اور تجربہ تھا جو بہت کم ہوا ہے پہلے. ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ اسلام آباد اور لاہور میں ہمارے جرمن اسٹوڈنٹس, ایئرفورٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس دندناتے پھر رہے ہوں. آپ کو معلوم ہے حالات وہاں پر کس قسم کے ہیں, لیکن بہت ہی خوشگوار ہمارے تجربات رہے. اور یہ وہ خوشگوار تجربات تھے جن کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا, اور میں ان دنوں کام کر رہا تھا ایز اسسٹنٹ پروفیسر, تو ہماری گفتگو ہوئی کہ بھائی یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کو کافی مواقع ملتے ہیں, لیکن پاکستان کی جو درسگاہیں ہیں ان میں مدارس ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں, اور ان کے بھی ایک بہت بڑے طلباء اور طالبات, آپ نے صرف طلباء کا ذکر کیا, طالبات بھی ہیں. تو جی ہاں بالکل. تو اس میں ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ایک پروگرام جو ہے وہ پاکستان کے دینی مدارس کے حوالے سے مرتب کیا جائے. تو اس میں ایز اے پرنسپل کوآرڈینیٹر کام کرتا رہا, اور ہمارا جو تجربہ تھا, ہم نے پاکستان کے جتنے بڑے مکاتب فکر ہیں ان تمام جید علماء کو ہم نے یہاں پر مدعو کیا, جس میں ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب جناب, ہمارے جو اہل حدیث کے جو ہیں ہمارے, اور جس طرح سے ہمارے دیوبندی علماء ہیں, وہ تمام کے تمام یہاں پر آئے. انہوں نے ہمارے تمام یونیورسٹی کو دیکھا, اور ہم نے ان کو یہ پیش کیا کہ ہم بھی آپ کے اسٹوڈنٹس کو یہاں پر انوائٹ کرنا چاہتے ہیں, اور نہ صرف طلباء بلکہ طالبات. تو وہ ایک تجربہ بہت ہی کامیاب رہا, ان سے بہت ہی شفقت اور محبت والا سلسلہ بھی ہمارا شروع ہوا. اور انہوں نے, بلکہ مجھے یاد ہے کہ مفتی جو منیب الرحمان صاحب ہیں, انہوں نے واپس جا کر ایئرفورٹ یونیورسٹی سے ہمارے بارے میں بڑا تعریفی اور توصیفی قسم کا ایک آرٹیکل بھی پاکستان کے ایک اخبار کے لیے لکھا, اور وہ ابھی بھی شاید موجود ہے. اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کس قدر خوشی کا اظہار کیا کہ پہلی دفعہ کسی یورپی یا کسی مغربی یا کسی جرمن یونیورسٹی نے مدارس کے طلباء کو بھی انوائٹ کرنے کا سوچا ہے. اس کا ظاہر ہے سارا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے پروفیسر صاحب کو جاتا ہے, جمال ملک صاحب کو, اور ہم تو ان کی ٹیم کا حصہ تھے. اب یہ صرف یہاں, لیکن آپ اہم کہ یہ صرف ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں تھی. یعنی ہم نے ان کو یہاں انوائٹ کیا, بچے یہاں پر آئے اور ان کے ساتھ ہمارا کولیبوریشن ہوا, وہ واپس چلے گئے.
اس کا ایک خاص طور سے جو دوسرا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ جب یہ بچے واپس جاتے تھے تو ان کو اسی قسم کی ورک شاپس جو ہیں جو انہوں نے یہاں پر کی تھیں، جن میں ٹاپکس تھے سوشل سائنسز، ہسٹوریوگرافی، ہسٹوریوگرافی کے لیے تو ہمارے اسلم سید صاحب بھی وہاں پر ہمارے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے اس پر ایک لیکچر بھی دیا تھا، بہت ہی مفید لیکچر تھا وہ. اور دوسرا ہمارا تیسرا ٹاپک وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے تھا. تو یہ بچے وہاں جا کے اپنے مدارس میں دوسرے مکاتب فکر کے طلباء کو اپنے مدرسے میں بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی آئیں ہم اکٹھے ورک شاپ کریں گے. اور اس کا تمام جو آرگنائزیشن تھی، جو اس کا مرتب کرنے کا طریقہ تھا، وہ تمام اپنے ان کے مدارس کے علماء کے ہاتھ میں تھا. ہم نے اس میں کبھی کوئی اس طرح کا کہا نہیں کہ بھئی آپ کو اس طرح سے کرنا ہے، آپ کو اس طرح سے. وہ ہم نے کہا آپ جیسا کرنا چاہتے ہیں آپ یہ کیجئے. تو اس سے ہوا یہ کہ ہم نے پورے پاکستان کے سندھ سے لے کے پنجاب اور خیبر پختونخوا تک کے مدارس کا بھی خود سے جو ہے نا وہ وزٹ کیے، اور وہاں پر ہمیں موقع ملا کہ وہاں پر ہم ٹائم سپینڈ کر سکیں، وقت گزار سکیں. ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ حضرات آتے تھے ان کے ٹکٹ سارے اخراجات آپ کی یونیورسٹی برداشت کرتی تھی؟ یہ ہماری یونیورسٹی نے بیڑا اٹھایا تھا، اور ہماری یونیورسٹی نے کہا کہ کیوں نہیں، بلکہ مجھے یہاں پر یہ بھی بتانا چاہیے کہ جس ریجن میں ہم ہیں اس کا نام ہے ایئرفورٹ، اور اس ایئرفورٹ جو ہے وہ تھرنگیا کا کیپٹل سٹی ہے. تو تھرنگیا کی جو اسٹیٹ چانسلری ہے، جس کو ہم اسٹاٹس کانسلائے کہتے ہیں، ان کے ہیڈ نے ان تمام علماء کو اپنے ذاتی طور پر ایک ریسیپشن دیا اور کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس قسم کا ایک موقع ہے جس میں تمام جید علماء اکٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ان سب کو انوائٹ کیا اسٹیٹ چانسلری میں. اور دوسرے موقع پر یونیورسٹی کی وائس پریزیڈنٹ نے خود سے ان کو ریسیو کیا اور ویلکم ریسیپشن دیا. تو یونیورسٹی آف ایئرفورٹ نے سارا اس کا بیڑا اٹھایا، اور ہم نے اس حوالے سے ایک بہت ہی دلچسپ وہ 2-3 سال ہمارے گزرے ان تمام علماء کے ساتھ. میں پروفیسر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. پروفیسر صاحب ایک آدھ جملے میں اس کا ذکر فرما دیجیے گا کہ یونیورسٹی آپ سکولز کا ذکر کیا، سلیبس کا ذکر کیا آپ نے. ہمارے ہاں ہی نہیں بلکہ انگلینڈ میں اگر دیکھوں، امریکہ میں دیکھیں کہ یونیورسٹیاں جو ہیں پیسہ کمانے کا ذریعہ بن گئی ہیں، ایک کاروبار بن گیا ہے. یہ پاکستان میں ایک سیمیسٹر کی فیس لاکھوں میں ہے، انگلینڈ میں ہے، اور انگلینڈ اور امریکہ میں تو کوئی امیر آدمی ہی اپنے بچے کو بھیج سکتا ہے، غریب کا بچہ وہاں پہ نہیں جا سکتا. جرمنی اس حوالے سے ایک انتہائی خوبصورت اور خوب سیرت پہچان رکھتا ہے. میں نے جان بوجھ کے خوب سیرت کا لفظ استعمال کیا کہ جرمنی جو ہے خوب سیرت پہچان رکھتا ہے. یہاں کی تعلیم، اعلیٰ تعلیم، ماسٹر PhD تک فری ہے. یہ خوبی جرمنی کے حصے میں ہی کیوں آئی؟ انگریز کو اللہ تعالیٰ نے کیوں دھتکار دیا اس نعمت کے لیے؟ فتویٰ تو میں نہیں اقبال صاحب اس پہ کوئی کہ کون دھتکارا گیا کون نہیں. یہ اہمیت ہوتی ہے تعلیم کو آپ کس قدر اہمیت دیتے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مصر میں جس وقت فاطمیوں کی حکومت تھی اور انہوں نے یونیورسٹیز بنائی، سب سے پہلے یونیورسٹی جس کو آج تک تمام دنیا کی یونیورسٹیز فالو کرتی ہیں، صرف لباس کے لحاظ سے بھی، لیکچرز کے لحاظ سے بھی، سب کچھ 2 چیزیں بالکل فری تھیں بیشتر مسلمان ممالک میں. ایک تعلیم، دوسرا علاج. واہ. اچھا، فری تک یہاں تک تعلق تھا کہ حکیم کبھی آپ سے معاوضہ نہیں مانگتا تھا، نسخہ لکھتا تھا اور آپ سے پوچھتا تھا کہ آپ خرید سکتے ہیں. اگر وہ کہتا تھا نہیں تو حکم تھا کہ اس کو مفت میں تمام دوائیاں جو ہیں وہ دی جائیں. کیا کہنے. میں گیا ہوں ایک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. میری رہائش فری ہوگی، میرا کھانا فری ہوگا، اور اگر مجھے کچھ کتابوں کی کاپیز بنوانی ہیں، اس وقت مشینیں تو نہیں ہوتی تھیں یہ فیکس کرنے کی یا یہ جو زیروکس کرنے کی، تو باقاعدہ اسٹیٹ پے کیا کرتی تھی. ایسے کاپیسٹ ہوتے تھے موجود لائبریریز میں جو آپ کے لیے وہ تمام کتابوں کی کاپیز مہیا کرتے تھے. یہ تھا ہمارا کلچر. جرمنوں نے یہی سوچا
कि अगर आपने आगे बढ़ना है, देखिए एक और चीज मैं जर्मनों के आपको गोशगुजार कर दूं, आई एम श्योर आपको एहसास होगा। जी जी अथा 3 बेस बुनियादी तौर पे, 4 आप समझ लीजिए यूरोप के मुल्क हैं जिन्होंने कुछ नाम दुनिया की तारीख में पैदा किया। ब्रिटेन को निकाल दें क्योंकि ब्रिटेन को मैं यूरोप का हिस्सा नहीं समझता। फ्रांस है, फ्रांस के पास साहिल था, उनके पास मौका था दुनिया के बाहर मुल्कों में जाने का। इटली के पास भी बहुत साहिल था, उनको भी मौका था। जर्मनी के पास ऐसा कोई नई चीज थी। अच्छा, जब आपके पास बाहर निकलने को जगह ना हो तो आप अंदर टटोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने एक लेक्चर में एक लफ्ज यूज किया था कि वेयर एज फ्रांस, ब्रिटेन एंड इटली मैप्ड द वर्ल्ड, जर्मन्स मैप्ड ह्यूमन माइंड। वाह, इन्होंने देखा कि हम अंदर देखें अपने आप को बाहर की बजाय कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि यूरोप में अगर आप म्यूजिक का नाम लेंगे तो जर्मनी टॉप पे आएगा, लिटरेचर का नाम लेंगे जर्मनी टॉप पे आएगा, फलसफे का नाम लेंगे जर्मनी टॉप पे आएगा, रिलीजन का नाम लेंगे जर्मनी टॉप पे आएगा। कौन कौन सा ऐसा शोबा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लिटरेचर के अलावा दुनिया की कोई चीज मुझे बता दीजिए। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि दे लुक्ड इनसाइड, और इनको ये एहसास हो गया कि तालीम जो है, एफर्ट जिनमें जहाँ पे हैं डॉक्टर साहब, आपको पता है कि ये अब तो ये यूनिवर्सिटी बनी है, लेकिन ये वही जगह है यहाँ पे 2-3 वाकयात जो मैंने अक्सर सुनाए हैं अपने दोस्तों को। एक तो ये है कि ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मार्टिन लूथर, उस वक्त भी ये यूनिवर्सिटी थी, उसने तालीम हासिल की थी और वो रेवोल्यूशन लेके आया है ईसाइयत की दुनिया में। बहुत बड़ा नाम है वो उसका। दूसरा, इसमें एक ऐसा इंटरव्यू होता है, एक ऐसी मुलाकात होती है जो तारीख पे अपने नक्श छोड़ के जाती है। वो है गोएथे और नेपोलियन की मुलाकात। वो कभी मौका मिलेगा तो उसकी मैं तफसीलात का जिक्र करूंगा, लेकिन उसमें जो गुफ्तगू हुई थी वो अदब के बारे में हुई थी, वो तारीख के बारे में हुई थी, वो इन चीजों के बारे में हुई थी। तो इसलिए डॉक्टर साहब को बड़े मॉडेस्ट हैं, इन्होंने बताया नहीं कि ये किस सीट पे हैं और कहाँ पे रहते हैं और क्या कंट्रीब्यूशन है इनकी यूनिवर्सिटी का जर्मनी की, ना सिर्फ जर्मनी की हिस्ट्री में बल्कि पूरे यूरोप और ईसाइयत की दुनिया की तारीख में। बहुत बड़ा नाम है इस इलाके का, इस शहर में। दूसरी बात जो मैं पहले नहीं अर्ज कर सका, अगर आपके पास वक्त है तो जी 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 2 मिसालें सिर्फ मैं आपको दूंगा कि हमारे लोग सियासत में कैसे मजहब लाते हैं। पंजाब असेंबली ने एक बिल पास किया था कि खा आप केमिस्ट्री में मास्टर्स करें या फिजिक्स में या मैथ में, जब तक आपको कलाम पाक तर्जमे के साथ नहीं आएगा आपको डिग्री नहीं मिलेगी। मैंने बड़ा गौर किया इस पे, मैंने कहा इसकी वजह क्या है। यकीनन जब हम कलाम पाक पढ़ते हैं तो हमें समझना चाहिए कि उसमें लिखा क्या है, लेकिन अगर इनसे इनका मतलब ये है कि हमारे इखलाक बेहतर होंगे, हम बेहतर इंसान बनेंगे, तो उन ममालिक के बारे में क्या ख्याल है इनका जहाँ की जुबान ही अरबी है? वाह, उनको तो तर्जमे की जरूरत नहीं है। उनके इखलाक क्यों नहीं ठीक हो? हाँ, अगर अरबों के इखलाक बेहतर हैं, बहुत आला दर्जे के हैं सियासत में, मईशत में, इंसानी हकूक में, तो बिस्मिल्लाह आप भी पढ़ाइए तर्जमे के साथ। इन चीजों का कुछ नहीं। और अब ये मैंने सुना है, मैंने अभी उसको कंफर्म नहीं कर सका, कि हुकूमत बता रही है कि टेक्स्ट बुक्स में आप क्या क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे। जी हाँ, ये गलत है, इसीलिए मैंने सवाल किया था। हाँ, ये नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हुकूमत आज की हुकूमत, और आप पूरी पाकिस्तान की तारीख देख लीजिए, अयूब खान के दौर में टेक्स्ट बुक्स लिखी गई और मिजाज की थी, उसके बाद भुट्टो के दौर में लिखी गई इस्लामिक सोशलिज्म इस्लामिक बन गया, ज़ियाउल हक के दौर में लिखी गई, जितने मौलवी जिन्होंने पाकिस्तान की बनने की मुखालफत की थी वो सारे पाकिस्तानी हीरो बन गए। क्या आपको बताऊं,
اور ہر دفعہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں ان چیزوں پہ. اس کتاب سے یہ نکال دو, اس کتاب سے یہ نکال دو. لٹریچر میں آپ مذہب لے آتے ہیں, ان لوگوں کے مضامین آپ شامل کر دیتے ہیں لٹریچر کی کتابوں میں جو کسی بڑے عہدے پہ فائز ہوتے ہیں یا ان کے عزیز ہوتے ہیں. یہ غلط بات ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. حکومتوں کے ہاتھ میں جب آتا ہے ڈاکٹر صاحب, تو حکومتیں تو آج کل اتنی انتقامی کاروائیاں کر رہی ہیں. میں کسی ایک حکومت کا نام نہیں رہا, نہ کسی ایک کہ 6 مہینے پہلے فلاں حکومت نے بنایا تھا, ہم توڑ کے نیا بنائیں گے. اس نے یہ کتابیں لی تھی, ہم نئی کتابیں ڈالیں گے. میں ڈاکٹر حسنین بخاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کی ایک مقامی, میں چھوٹا بھائی میرا لائپزگ میں رہتا ہے, ادھر میں چھٹیوں پہ گیا تھا بچوں کے ساتھ, تو اتفاق سے ایک مقامی اخبار میں آپ کی میں نے تصویر جرمن چانسلر اینجلا میرکل صاحبہ کے ساتھ دیکھی. کیا اگر یہ کوئی آپ کی ذاتی پرائیویٹ نوعیت کی ملاقات تھی تو میں تفصیل نہیں پوچھوں گا آپ سے, لیکن اگر ایسا نہیں تھا تو یورپین سیاست کی کامیاب ہیروئن کے ساتھ آپ کیسے جا ٹکرائے, اور کیا ریاض و نیاز ہوئے اس ملاقات کے اندر؟ اچھا, آپ نے تھرنگیا کا ذکر کیا, اس ایئرفورٹ ریجن کا ذکر کیا پروفیسر صاحب نے, تو میں یہاں پر ایک چھوٹا سا بتاتا چلوں کہ یہ ریجن کی کچھ کیفیت جو ہے وہ تو اسلم سید صاحب نے برپا ہمارے یہاں کر دی ہے اس محفل میں, لیکن یہاں پہ اس ریجن سے ایک اور صاحب بھی تھے, اور جنہوں نے ایک کانسیپٹ دیا, ایک منصوبہ دیا کہ جو بچوں کی, چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت ہے, ان کو پڑھایا نہ جائے, ان کے ساتھ کھیل پھلواری کیا جائے. اور ان کا نام تھا فریڈرش ولہم فروبل. یہ صاحب تھے جو اس تھرنگیا ریجن سے تھے, اور انہوں نے کہا کہ بچوں کا ایک باغیچہ بنایا جائے جہاں ان کو کھلایا جائے اور ان کو مینرز اور ایتھکس سکھائے جائیں. اسی نام پر, بچوں کے باغیچے کے نام پر, پھر وہ کنڈر گارٹن بنا. اور وہ کنڈر گارٹن جو ہے آج دوسرے ملکوں میں پہنچ کے کے جی بن گیا ہے, اور اب تو کے جی کے سیکشنز بھی ہیں. ایک کو کہتے ہیں کے جی اے, ایک کو کہتے ہیں کے جی بی, اور تیسرا ہے کے جی سی, جس میں بچے اتنی بڑی بڑی 3-3 کلو کی کتابیں لے کے جاتے ہیں. ان کی باقاعدہ مشقت ہوتی ہے, ان کو بعد میں جم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بھی فریڈرش ولہم فروبل صاحب, ان فروبل نام کے صاحب کے نام پر ایک اسکول بھی میرے خیال میں پاکستان میں موجود ہے, راولپنڈی میں, فروبلز کے نام سے. باہر کیف, آپ نے ذکر کیا اینجلا میرکل صاحبہ کا, وہ تصویر اس تصویر میں جی شاید آپ نے مجھے دیکھا ہوگا. ہوا یہ کہ اینجلا میرکل صاحبہ کا دوسرا دور تھا, اور وہ مختلف شہروں کے دورے کر رہی تھی, اور تھرنگیا اس میں سب سے ٹاپ پر تھا. اور انہوں نے کہا میں ایئرفورٹ میں بھی جاؤں گی. اور ایئرفورٹ میں جب وہ آئیں تو انہوں نے, وہ اس کا نام تھا برگر ڈیالوگ, یعنی وہ عوام سے رابطہ کاری کی ایک مہم چلا رہی تھی. آلدو کہ وہ اس زمانے میں الیکشن کا وہ وقت نہیں تھا, لیکن وہ مختلف شہروں کے دورے کر رہی تھی. تو ہوا یہ کہ ایئرفورٹ شہر نے یہ فیصلہ کیا کہ 100 لوگوں کو وہ انوائٹ کریں گے کائزر زال میں, یہاں کا مشہور اور معروف ایک جگہ ہے, وہاں پر انہوں نے آنا تھا. تو چونکہ میں ایئرفورٹ یونیورسٹی کی طرف سے ایز اے فارنر جس کو کہنا چاہیے, میں حصہ لیتا رہتا تھا ریڈیو پروگراموں میں بھی, اور یونیورسٹی کی طرف سے بھی میں کافی ایوارڈ جیت چکا تھا, اور اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ کام کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو بھی ہم ان 100 لوگوں میں شامل کریں گے جو اینجلا میرکل سے ملیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ اینجلا میرکل صاحبہ جو ہے, مختلف چانسلر حضرات کی مختلف عادات ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے ہیلمٹ شمٹ صاحب چانسلر تھے, وہ سگریٹ بڑی پیا کرتے تھے, اور انفیکٹ ٹی وی پر بھی آ کے, اور میں ان سے علمناؤ یونیورسٹی میں 2005 میں ملا, تو وہاں وہ ہال میں آرام سے وہ سگریٹ پی رہے تھے. اب اینجلا میرکل صاحبہ کے ساتھ ایک انتہائی مشہور سی ایک بات شامل ہے, اور میں اس کو بڑا چیک کرنا چاہتا تھا, اوتھینٹیکیٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں. وہ اپنے ٹینشن کے دوران وہ اپنے ناخن کھا جاتی ہیں, اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ یوں کھڑی ہوتی ہیں, اپنا ان کا ایک خاص مخصوص سٹائل ہے. تو میں جب پروگرام ختم ہوا اور سب لوگ ان کے ساتھ سیلفیز بنا رہے تھے, تو میں ان کی طرف امٹ کے گیا, اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں. لیکن جو دوسرا سیریس واقعہ ہے, وہ ایکچولی ان سے ایک بات کرنا چاہتا تھا. ہم نے یہاں نوٹ کیا, بہت سے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے, ان کو معلوم ہے کہ 18 مہینے ملتے ہیں تعلیم کے بعد, جب وہ پڑھائی جو ہے اس کے بعد جاب ڈھونڈ سکیں. پہلے یہ 1 سال ہوا کرتا تھا. اس 18 مہینے میں ان کو ایک کانٹریکٹ لانا پڑتا ہے جس کی بنیاد پر ان کو نوکری ملتی ہے. لیکن آسلینڈر بیہولڈر جو ہے وہ اس چیز کو پرکھتا ہے, یا پرکھتا تھا, کہ بھئی آپ کی مماثلت ہے آپ کی ڈگری اور آپ کی کانٹریکٹ سے یا نہیں. ہم نے یہ نوٹ کیا کہ آسلینڈر بیہولڈر بہت سے کانٹریکٹ کو ریجیکٹ کر رہا تھا,
अब वहां पर तमाम लोग काइजर जाल में एंजेला मेर्केल साहिबा के साथ फोटोज खिंचवा रहे थे, और मुझे सेल्फी। इस बात की वो थी कि मैं जाऊं और उनको ही जाके बात कहूं, और मैंने उनको अप्रोच किया और मैंने कहा कि ये मामला है, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस। और हमारी जर्मन में मुलाकात हुई और हम जर्मनी बोले, उन्होंने बड़ा मखसूस स्माइल मुझे दिया जब मैंने उनको कहा कि यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। और ये वही मौका था जब वो शायद तस्वीर क्लिक की गई, जी और जी जो जी जी जो जी आपने जी। देखी है, तो ये वो उस मीटिंग के खास नोयत के ये वो पैगाम था जो मैं उन तक अपने स्टूडेंट्स के लिए देना चाहता था, क्योंकि मुझे तो नौकरी मिल चुकी थी, मैं चाहता था कि बाकियों का भी फायदा हो। बहुत वाह वाह, बड़ी खुशी हुई मुझे। अक्सर आपसे फोन पे ही बात होती है, लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल था जो आज मैंने पब्लिकली आपसे पूछ लिया। डॉक्टर साहब, मैं आपकी नज़र हाजिर होता हूँ कि आपकी खासतौर पे तारीख पे बहुत गहरी नजर है। आपको तारीख का उस्ताद भी माना जाता है, अंग्रेज भी आपको तस्लीम करते हैं आपकी इस काबिलियत को। आपके मकाले, आपकी तहरीरें, आपके लेक्चर्स जो हैं बड़े मुस्तनिद समझे जाते हैं और सिलेबस का हिस्सा भी बने हैं कुछ जगहों पे। बहुत मुख्तसर सा सवाल चाहूंगा और जवाब भी, टाइम हमारा तकरीबन खत्म होने को जा रहा है, कि आज दुनिया अफरा तफरी का शिकार है, मुआशरे में इखलाकी गिरावट आ चुकी है। तमाम मुआशरों का जिक्र कर रहा हूँ मैं, एशियन की बात नहीं कर रहा। ये इसकी वजह क्या है और इसमें क्या तब्दीली आएगी और कभी आएगी? चर्च के अंदर खून बहा बरसों, सालों, हजारों साल, मसाजिद रंगीन हो गई। ये क्यों हुआ ये सब कुछ? जबकि जितने भी दीन आए दुनिया के अंदर, उन्होंने इंसानियत का सबक दिया। और खास तौर पे जो उलमाए कराम हैं या जो यहाँ पे चर्च में जो पादरी हजरात हैं, उन्हें खुदा का नुमाइंदा कहा जाता है कि वो दीन सिखाएं आके, और उन्हीं की छतरी के नीचे ये खून कत्लो गारत हुई। इकबाल हैदर साहब, क्या अर्ज करूं, आजकल का जो दौर है इसमें बहुत से अवामिल हैं, जिसमें सबसे अहम है सोशल मीडिया। आज हमें पता चल जाता है फौरन कि क्या हुआ। इंसान हमेशा से ही ऐसे था। हम जिसको गोल्डन एज कहते हैं ना, कि वो एक सुनहरी दौर था, पादरी बड़े बुजुर्ग थे, हमारे मुल्ला हजरात और मौलवी बड़े खुदा परस्त थे, वो सब किताबों में आपको तहरीरें मिलती हैं। उस वक्त ये तमाम काम होते थे और हमें तारीख में इनका इल्म है। ये दुनिया जो है ना, इसमें इंसान ने, अब मैं आपको से क्या अर्ज करूं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। हजूर के दौर में वो नमाज पढ़ा रहे हैं, इमामत कर रहे हैं, बाहर से आवाज आती है किसी सौदागर की, तो नमाज छोड़ के चले जाते हैं खरीदो फरोख्त के लिए। कुरान में इसका जिक्र है। तो किस आप अहद की बात कर रहे हैं? कौन से सुनहरी दौर की आप बात कर रहे हैं? इन्नल इंसान लफी खुसर, याद रखिए, इंसान हमेशा से ऐसे रहा है। इखलाकी गिरावट अब हमें ज्यादा एहसास इसका इसलिए होता है कि हम ज्यादा इसके कॉन्शियस हो गए हैं, हमें ज्यादा इसका एहसास हो गया है, हमें मालूम है कि इसका असर क्या होगा। तो ये इंसान की एक डेवलपमेंट है। एक सब्जेक्ट है जो हमारे यहाँ नहीं है, बदकिस्मती से पढ़ाया जाता, मैंने उस पर काफी लेक्चर दिए हैं, वो है हिस्ट्री ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आप गौर कीजिए तो इंसान को वक्त के साथ साथ ये एहसास होता है कि मेरी जिंदगी में, मेरे हालात में, मेरे वाकयात में, मेरे से मैं मुराद अपनी पर्सनल नहीं ले रहा, इंसान की ले रहा हूं, कि हमने क्या क्या देखा और क्या उससे सबक हासिल किया। तो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, ये दौर भी नहीं रहेगा, इसलिए कि सबात एक तगय्युर को है जमाने में, चेंज आएगी, रिएक्शन होगा। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, कम्युनिकेशन का। ये जो रेवोल्यूशन आया हुआ है, लोग किताबें पढ़ना छोड़ गए हैं, लाइब्रेरियां जाना छोड़ गए हैं, ये तमाम, एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती,
آپ کبھی غور کیجئے, کسی کو اپنے گھر پہ بلائیے 5-6 لوگوں کو, اور اس کے بعد آپ جب بیٹھیں گے آگے صوفے پہ ان سے بات کرنے کے لیے, تو آپ دیکھیں گے کہ 90% ان میں سے اپنا ہینڈی جو ہے وہ ہاتھ میں لے کے اس پہ انسانوں سے یہ جو تعلق ہے, یہ جو کمیونیکیشن ہے ہمارا, یہ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوا ہے. اور اب دیکھیے, ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, آمنے سامنے نہیں ہیں ہم, تھرو دس ٹیکنیکل. تو میں یہ نہیں کہہ رہا, میں اس کے فائدے بھی جانتا ہوں, لیکن انسانیت کے لیے, وہ اقبال نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی تھی, اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ لینن یہ اللہ میاں کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے. تو ان کی ایک نظم ہے لینن خدا کے حضور میں, تو اس میں لینن کہتا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. یہ جو احساس مروت ختم ہوا ہے نا ہم میں, اس کا سب سے بڑا وکٹم اخلاقیات ہے. اخلاق ہے کیا؟ اخلاق یہی ہے نا کہ میں آپ آپ کو کس لفظ سے پکارتا ہوں, کیسے آپ کی عزت کرتا ہوں, کیسے آپ کی بات سنتا ہوں, کیسے آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. اور یہ چیز آتی ہے تعلق سے, اس سے یہ کٹ آف ہو گیا ہے ہم میں. ہم ایک مشین کے پرزے بن گئے ہیں, وہ پرزے جن کو آپ چینج کر سکتے ہیں. تہے افلاک اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے نا, تو آپ کو کوئی نہیں پوچھتا. اگر آپ اس بڑی مشین کا حصہ نہیں ہیں تو یو آر نو باڈی. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. میں بھی کچھ کر لوں, میں بھی اس دوڑ میں شامل ہو جاؤں, اور اس کے لیے آپ ہر وہ چیز استعمال کریں گے جو شاید غیر اخلاقی بھی ہو. بہت بے شک. یہ ہے ہمارا اس وقت جو ہے مسئلہ. لیکن مجھے انسان کی, کیونکہ دیکھیے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے نا, یہ اس کا شاہکار ہے جسے ہم انسان کہتے ہیں. تو انسان اتنی جلدی سے روندا نہیں جا سکتا. یہ زندہ ہے اور یہ زندہ رہے گا. یہ وقت آئے گا کہ وہ جو آدمیت اس پہ غالب آ گئی ہے انسان پہ, اس کو یہ کرے گا اور وہی انسانیت دوبارہ آئے گی. بہت بہت شکریہ پروفیسر. پیارے صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, ورنہ 2 مختصر سے سوال ہیں میرے پاس, میں انہیں مکمل کر کے پھر آپ کچھ کہہ رہے تو نہیں کہہ رہے تھے؟ میرے پاس بھی 2-3 سوال تھے. چلیے ٹھیک, میں صرف ڈاکٹر حسین صاحب سے بہت مختصر ایک جملے میں جواب چاہوں گا کہ اس نوجوانی میں آپ ایئرفورڈ یونیورسٹی اور دوسری یونیورسٹی میں ماشاءاللہ علم بانٹ رہے ہیں, مستقبل کے کیا ارادے ہیں؟ بہت مختصر بتائیے گا. میں پچھلے تقریباً 10-11 سال سے ایئرفورڈ یونیورسٹی میں پبلک پالیسی پڑھا رہا ہوں, اور ابھی ریسنٹلی 2-3 سال ہوئے کہ میں نے یونیورسٹی آف لونیبرگ میں بھی ان کے گورننس اینڈ ہیومن رائٹس پروگرام میں پڑھانا وہاں شروع کیا ہے. اور ان تمام تجربات کے بعد میرے جو ایک بہت ہی اچھے جاننے والے تھے, انہوں نے کہا بھائی یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کا تعلق سیاسیات اور سماجیات, عمرانیات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی تینوں سے ہے, تو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, آپ اس پر کام کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا اور کہا کہ ہم ایک کمپنی لانچ کرتے ہیں جس کو ہاں جرمن میں ہم گے ایم بے ہا کہتے ہیں, یعنی لمیٹڈ لائبلٹی جو کمپنی ہوتی ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آرکیٹیکچر کو کچھ ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں وہاں یونیورسٹی میں پروجیکٹس کریٹ کر رہا ہوں, یونیورسٹی کے لیے تقریباً میں آلموسٹ 1 ملین یوروز کے میں نے فنڈ ارینج کیے, اور میں اس طرح کے پروجیکٹس کر رہا ہوں, آپ مجھے کہاں انوالو کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہاں بھی آپ فنڈس کریٹ کریں گے, یہاں بھی آپ پروجیکٹس لے کر آئیں گے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ اکٹھے کریں, اور میں آپ کو ایز اے پارٹنر, مینیجنگ پارٹنر بنانا چاہتا ہوں. تو اب حالات یہ ہیں کہ پچھلے 2 سال سے میں اس کمپنی کا جو ہماری لوگ انرجی ایفیشینٹ ہاؤسنگ سے ہے, یوٹیلائزیشن پہ ایک انرجی ایفیشینسی کے جو اصول ہیں اس کے حوالے سے.
تو ایک تو میرا یہ ہے آج کل جو ہے جس میں بہت زیادہ بزی رہتا ہوں، اور لیکن یہ ہے کہ تحقیق اور جو ہمارا پڑھائی سے ریلیٹڈ ایک وہ رہا ہے اس تعلق کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ جاری رہے گا، اور اسی حوالے سے میں کچھ مقالے بھی لکھتا رہتا ہوں، وہ پبلش بھی ہوتے رہتے ہیں، اور میں اپنے ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جو جونیئر جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی ساتھ پروموٹ کروں، ان کو کہوں آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ لکھیے. تو اس قسم کی ایک کوشش جو ہے وہ جاری ہے اور وہ ساری ہے. اور جو ایک بہت ہی اچھی بات ہے میں نے کی، ایک چھوٹا سا آپ کا منٹ لوں گا، جو اسلم صاحب نے اس میں ایک بات کی وہ یہ تھی کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم تھوڑا سا ذرا جس کی انہوں نے گراوٹ کی بات کی، اس میں ایک بہت ضروری ایک موضوع یہ ہے جس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا، ڈائیڈیکٹکس اور میتھڈالوجی. جو پڑھانے کا طریقہ ہے، جو اساتذہ ہے اور جو جس قسم کو میتھڈ یوز کرتے ہیں، اس پر شاید میرے خیال میں کافی بحث ہو سکتی ہے، جس کے لیے ہم کبھی مزید اس پر گفتگو بھی کریں گے. انشاءاللہ اس پہ یقیناً پروگرام رکھیں گے پورا. میں اور پیارا صاحب آپ کے ساتھ اتنی کام کی باتیں ہوئیں کہ یہ 1 گھنٹے میں ہم اس کا عشر اشیر بھی نہیں اس کی گفتگو. پیارا صاحب آپ کچھ سوال تھے آپ کے پاس، وہ کر لیجئے، تو پھر ایک آخری بات میں پروفیسر سے بعد میں کروں گا. شاہ صاحب آپ نے صحیح کہا کہ یہ دونوں شخصیات علم کا خزانہ ہے. تو ایک جو نشست ہے کچھ بھی نہیں سوالات کا احاطہ نہیں کر سکتی، جی، بلکہ ہمیں بھی ان سے سیکھنا ہے، اور پوری جو پاکستانی کمیونٹی ہے یورپ میں انہوں نے بھی ان سے سیکھنا ہے، اور جو نئے آنے والے طلبہ طالبات ہیں انہوں نے بھی سیکھنا ہے. اور مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ دونوں شخصیات کی گفتگو سے کہ یہ نئے آنے والے جو ہیں طلبہ طالبات ان کے لیے بہت بڑا موٹیویشن کا سبب بن سکتے ہیں. کیونکہ گھر میں میری بیٹی مجھ سے سوال کرتی رہتی ہے، وہ ابھی آئی ہے FSC کر کے پاکستان سے، تو وہ ٹرائی کر رہی ہے مختلف یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے کے لیے، کہ میں اس کو وہ موٹیویشن نہیں دے سکتا جو تجربات ہیں ان دونوں شخصیات کے. اسی طرح میں محسوس کرتا ہوں کہ جو نئے آنے والے طلبہ طالبات ہیں ان کے ذہن میں جرمنی کے بارے میں بہت کویسچن ہے، تو وہ اگر اس طرح کی شخصیات کے ساتھ مختلف سیشن ہوں گے تو ان میں موٹیویشن آئے گی. بلکہ چونکہ ہمارا نیٹ ورک پورا یورپ ہے، آپ سننے والے اٹلی، فرانس، اسپین اور یونان میں اور ناروے ڈنمارک میں بھی ہیں، تو تمام طلبہ طالبات کو بڑی اچھی موٹیویشن دی جا سکتی ہے. تو میرے 2-3 کویسچن ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم بڑا شارٹ ہو گیا ہے، تو مختصر وقت میں سوالات کے جوابات چاہوں گا. پہلا تو پروفیسر صاحب سے میرا کویسچن ہے، وہ سوال درمیان میں رہ گیا تھا. مختصر وقت میں اس پہ بھی بڑے سیشن کی ضرورت ہے، پورے سیشن کی ضرورت ہے سوال پہ، کہ جرمنی آپ کو کیوں پسند آیا؟ جی 2 باتوں کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ اس میں کوئی کلونیلزم نہیں ہے، یہ ہمارے پیر و مرشد نہیں رہے کسی دور میں، اگر رہے ہیں تو ذہنی طور پہ رہے ہیں، سیاسی طور پہ نہیں رہے. اور دوسری بات یہ کہ بہت خوبصورت ملک ہے، اس میں جو توازن ہے قدرتی مناظر میں اور انسانی مارکوں میں، وہ اتنا خوش دل ہے کہ مجھے کہیں اور کسی ملک میں نظر نہیں آیا. جہاں کہیں ان کو فطرت کی خوبصورتی نظر آئی ہے انہوں نے اس کو پریزرو کیا ہے، جہاں کہیں انسانیت کی بلندی نظر آئی ہے اس کو انہوں نے پریزرو کیا ہے. پرانی عمارتیں، میں چونکہ ہسٹورین ہوں اور مجھے ہسٹری سے ان کی پرانی چیزوں سے شغف ہر شخص کو ہوتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ بلڈنگز جو بہت پرانی ہیں، بوسیدہ ہیں، ان کو پریزرو کرتے ہیں، ان کو گراتے نہیں ہیں، ان کی جگہ پلازاز نہیں بناتے. یہ کلچر نہ میں نے انگلینڈ میں دیکھا ہے نہ امریکہ میں دیکھا ہے، یہ میں نے جرمنی میں دیکھا ہے. تو یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آنےسٹ ہیں. یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، یہ تکلفات میں نہیں پڑتے. اگر آپ کو یہ پسند نہیں کرتے تو بتا دیں گے، اور اگر پسند کریں گے تو آپ کو یقین کیجئے کہ یہ واقعی پھر آپ کو پسند کریں گے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ سچی بات یہ بتاؤں کہ میری فیملی یہاں پہ ہے، تو اس لیے مجھے یہ پسند ہے. ڈاکٹر صاحب میرا دوسرا سوال آپ سے ہے کہ ان کا نظام تعلیم تو بہت اچھا ہے، لیکن ورلڈ رینکنگ میں ان کی یونیورسٹیز کیوں نہیں آ رہی؟
वर्ल्ड रैंकिंग कौन करता है? बिल्कुल। वर्ल्ड रैंकिंग वो करते हैं जिनको पैसा चाहिए। इनकी यूनिवर्सिटीज चूंकि फ्री हैं, यहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते, तो इसलिए अगर आप बता देंगे कि जर्मनी की 5 यूनिवर्सिटीज टॉप पे हैं, लोग आएंगे, तो इससे जर्मनी को फाइनेंशियल एडवांटेज तो कोई नहीं होगा, और जो रैंकिंग कर रहा है उसको भी कोई फीस नहीं मिलेगी। और अगर आप बताएंगे कि टॉप यूनिवर्सिटीज जो हैं इस वक्त दुनिया की 10 अमेरिका में हैं, 2 इंग्लैंड में हैं, 2 फलां जगह हैं, तो जो रैंकिंग कर रहा है उसको भी फीस अच्छी खासी मिल जाएगी, और लोगों को भी पता चलेगा कि अगर आपने अच्छी तालीम हासिल करनी है तो 25-30 हजार डॉलर एक सेमेस्टर के पे करें और आप वहां जाएं। तो इसलिए इसको ना इतना सीरियसली लिया करें आप। ये रैंकिंग, ये सारे चीजें ये जो होती हैं ये फंडेड होती हैं, और इनके पीछे लॉबीज होती हैं, और इनको बाकायदा पैसे मिलते हैं इस चीज के। मेरा दूसरा सवाल जो है वो डॉक्टर हसनैन बुखारी साहब से है। डॉक्टर साहब, ये मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान के मदारस से और पाकिस्तान के उलमाए कराम यहाँ आते थे, बल्कि मेरी भी मुफ्ती मुनीब रहमान से एक दफ़ा नॉर्वे में मुलाकात हुई, तो गपशप उनके साथ होती रही, तो मैं पहली दफ़ा मुझे खुशी हुई कि यूरोप के कल्चर को जो बंदा समझता है, या यूरोप के कल्चर के हवाले से जो बंदा, या पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से जो लॉजिकली क्वेश्चन के जवाब देता है, वो डॉक्टर मुनीब रहमान है। और वो बड़ा बैलेंस शख्सियत मुझे मुफ्ती मुनीब रहमान में नजर आई। तो ये बड़ा अच्छा एक तसलसल प्रोजेक्ट था, क्योंकि हम तो मीडिया पे देखते रहते हैं, हम पाकिस्तान में जो यूरोप के बारे में जानते नहीं, वो यूरोप के बारे में फतवे दे रहे होते हैं। यूरोप के बारे में उनको बिल्कुल आगाही नहीं, फतवे दे रहे होते हैं। लेकिन ये जो आपका प्रोजेक्ट था, ये ईस्ट और वेस्ट में, पाकिस्तान और यूरोप में एक नफरतें खत्म करने वाला प्रोजेक्ट था जो उलमाए कराम आ रहे थे। तो क्या ये दीगर यूनिवर्सिटीज ये या जर्मनी की ये इन प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकती, या इन प्रोजेक्ट का तसलसल बरकरार नहीं रखा जा सकता? देखिए, इस बात का जवाब थोड़ा सा ज़रा तफसीली भी हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर रहूँ। पहली बात तो ये कि इस तरह की प्रोजेक्ट जो है, इस तरह की ये आपको याद रखना होगा कि ये एक तहकीकी और मकालाती प्रोजेक्ट था, और उसके लिए आप देखिए कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था कि वहाँ से तलबा और तालिबात को यहाँ बुलाया जा रहा था। अब देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि हमने वहाँ से तलबा और तालिबात को इनवाइट कर लिया। क्या आपके ख्याल में ऐसा मुमकिन है कि एक मदरसे की बच्ची जो पर्दा करती है और जिसको पर्दा करने की यहाँ भी इजाज़त है, और वहाँ का बच्चा, उसको आसानी से यहाँ किसी मगरबी यूनिवर्सिटी में इनवाइट कर लिया जाए और वो फ्लाइट लेके यहाँ पहुँच जाए फ्रैंकफर्ट या म्यूनिख? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना, वो एक एतबार की ज़रूरत होती है कि वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में जहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ है कौन? और आपको ये जानना होगा कि हमारे जो प्रोफ़ेसर साहब हैं, मलिक साहब, उनकी तो रिसर्च सारी की सारी उन पर रही है, साउथ एशियन इस्लाम पर रही है, और वहाँ पर उनके साथ रवाबित रहे हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट था, वो वफ़ाकुल मदारिस जो एक बहुत बड़ी तंज़ीम है हर मकतब फ़िक्र की, उसके मदारिस के साथ था। लेकिन वफ़ाकुल मदारिस एज़ अ ऑर्गनाइज़ेशन के साथ नहीं था, इन्फरादी तौर पर मदारिस के साथ था। तो उसके लिए हम वहाँ पर ज़ाती तौर पर खुद गए। अब सवाल ये है कि कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, कितने इदारे हैं जो वहाँ खुद जाएँ, उनका वो जीतें और फिर उनको यहाँ बुलाएँ। ये बहुत ही नामुमकिन हद तक का प्रोजेक्ट है। और मुझे याद है कि हमारी जब असलम सैयद साहब से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने एयरपोर्ट में कुछ साल पहले ये कहा था कि ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी ऐसे करूँ, अगर प्रोफ़ेसर साहब को याद हो, और मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसे करूँ, लेकिन आप लोग बाज़ी ले गए। तो प्यारा साहब, ये कहना तो बहुत आसान है कि बच्चों को बुलाना और ले जाना, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन इसमें एक और एलिमेंट और भी है। आपको मैं बताता चलूँ कि जर्मनी की बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो थियोलॉजी की तालीम, इस्लामिक थियोलॉजी की तालीम दे रही हैं।
تو ہماری یونیورسٹی صرف ایک خاص نہیں ہے، لیکن ہاں وہ یہاں کے موجود اماموں کی تعلیم وہ دیتی ہیں، لیکن وہاں سے ایسا کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ پیارے صاحب، میں چونکہ ان کے کچھ سیمینارز میں شریک ہوا یونیورسٹی کی دعوت پہ، یہ جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ پروفیسر ملک صاحب کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے یونیورسٹی کو کافی عرصے کے بعد راضی کیا اس پروجیکٹ کے لیے. اسی طرح اسلم صاحب جس یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، انہیں کئی ماہ لگ جاتے ہیں کسی ایک پروجیکٹ پہ انہیں کنوینس کرنے کے لیے، اس میں پیسہ انوالو ہے. اگر پاکستان سے آئی کوئی بچی کے ساتھ کوئی مسہیپ ہو جاتا تو جرمن بھی ذمہ دار تھا، یونیورسٹی بھی ذمہ دار تھی، اور پروفیسر ملک صاحب اور اسلم صاحب بھی ذمہ دار تھے. اب اقبال صاحب اس میں ایک ضروری ایک بات اگر آپ میں بتاتا چلوں، اس میں بڑی ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں جب آپ مدارس کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں نا، تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ آپ کے جرمن سیمیسٹر سسٹم کے مطابق نہیں چلتے، ان کا اپنا اسلامی کیلنڈر ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے. اور ان کا جو ایک کریکولم ہے وہ جو ہے ان کے ایگزامز جو ہیں وہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں رمضان سے پہلے، اور اس کے بعد ان کا ایگزام ہوتا ہے اور پھر وہ گریجویٹ کرتے ہیں. آپ کو اس سسٹم کے مطابق چلنا ہے. ہمارے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ہم اپنے سیمسٹر کو بھی دیکھتے تھے اور ان کے اسلامی نظام تعلیم کو بھی دیکھتے تھے. پھر یہاں بلا کر اب سوال یہ ہے کہ جب آپ ان کو یہاں ٹھہراتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، تو آپ ان کو کن پلیٹوں میں اور کن ڈونگوں میں آپ وہ کھانا دیں گے؟ یہ بڑا مشکل طریقہ ہے. اور ہم نے اس کے لیے خاص طور سے اسپیشل پوری کی پوری کٹلری الگ خریدی. اور یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو یہ کہنا اور کرنا ذرا مشکل تھا، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ تمام کے تمام علماء ہماری اس کاوش سے بڑے مشکور رہے اور انہوں نے اس کو ایکنالج کیا. آپ کی بے پناہ ان پروجیکٹ کی تعریف ہوئی، خاص طور پہ مفتی نعیم بن نوری صاحب جن کا مرحوم انتقال ہو گیا، ان کے صاحبزادے فرحان آتے تھے آپ کے ہاں، تو انہوں نے جا کے پاکستان میں باقاعدہ انٹرویوز دیے اور بتایا، تعریف کی کہ کس طرح آپ نے ان برقع پوش بچیوں کو احترام اور عزت سے رکھا اور کہیں ان کی وہ مجروح نہیں ہونے پائی. ہر طرح سے خیال ہے. جی پیارا صاحب، میرا ٹائم ہمارا ہو گیا پروگرام کا، مجھے یا کچھ سوال اور ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، میں کیونکہ 1 گھنٹہ 15 منٹ ہو گئے ہیں. آپ جی میں بس ایک بہت مختصر سوال میں پروفیسر حسن سعید صاحب کہوں گا کہ پاکستانی کمیونٹی کے نام آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو نہایت مختصر، تاکہ بس یہی ہے کہ دیکھیے جو اسٹرینتھ ہے اس ملک کی وہ ایجوکیشن ہے، جس میں آپ کو کوئی پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا. اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیے، خاص طور پہ ان فیلڈز میں جس میں جرمنی اس وقت لیڈ پہ ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن دنیا میں کہیں اور اتنی اچھی نہیں دی جاتی جتنی جرمنی میں دی جاتی ہے. تو جس بخاری صاحب ٹیکنالوجی میں اس ملک نے ترقی کی ہے، میڈیسن میں ترقی کی ہے، یہ وہ فیلڈز ہیں جس میں آپ اپنے بچوں کو ڈالیں اور آپ اپنے بچوں کو فری تعلیم حاصل کروائیں، جو کہ دنیا کے کسی اور خطے میں ممکن نہیں ہے. یہی میرا میسج. حسنین بخاری صاحب، میں نے آپ سے عرض کی تقریباً 7-8 ہزار طالب علم زمین میں موجود ہے، ان ینگسٹر کے لیے 30 سیکنڈ کے اندر ایک میسج دیجیے گا. میسج دینا تو ذرا ذمہ داری والا کام ہے. میں صرف اپنے 2 اساتذہ کی اور ان کی باتیں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک ہمارے استاد تھے، انہوں نے ایک دفعہ ہمیں بتایا کہ دیکھیے شارٹ کٹس کے لیے مت جائیے، بیکاز دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرئنس. تو یہ ایک میسج ہے جو میرے ذہن میں کافی عرصہ رہا اور ابھی تک ہے. اور دوسرا، ہمارے بہت ہی اچھے پیارے جاننے والے ہیں، ماہر عمرانیات ہیں، سوشولوجسٹ ہیں، انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم جب کسی چیز میں انویسٹ کرتے ہیں، یعنی ٹائم صرف کرتے ہیں، تو اس کا ایک ریٹرن بھی ہوتا ہے. ہر چیز ریٹرن دیتی ہے. ہم مثبت چیزوں میں انویسٹ کریں گے تو اس کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہوگا، ہم غیر مثبت میں بھی کریں گے تو وہ بھی چیز اپنا ریٹرن آف انویسٹمنٹ دے گی. تعین ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس چیز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میں نہایت احترام سے شکر گزار ہوں جناب پروفیسر اسلم سعید صاحب کے، جناب ڈاکٹر حسین بخاری صاحب کی، آپ میری درخواست پہ اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی، اور شکر گزار ہوں جناب اعجاز پیارا صاحب کا کہ جو مجھے بالکل فری ہینڈ دیتے ہیں، اور جب میں کسی ایک
خیال کا یا ایک سوچ کے لیے کوئی پروگرام رکھنا چاہتا ہوں تو یہ مجھ سے بھرپور تعاون کرتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اجازت صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہیں تو پروگرام کو کلوز کر دیں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. اقبال شاہ صاحب, سید اقبال حیدر شاہ صاحب, آپ تو ریئلی کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں کہ اس طرح کی شخصیات کو پاکستانی کمیونٹی کے سامنے لا رہے ہیں. تو ہم جو یہ میڈیا ہے یا پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو جرنلسٹ ہیں, ان کا کام ہے کہ اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کریں, ان کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کر آئیں. تو اس طرح کی شخصیات جو واقعی رول ماڈل ہیں وہ جب سامنے آئیں گی تو کمیونٹی میں ایک مثبت تاثر ابھرے گا. جو شروع میں آپ بات کر رہے تھے کہ سب نے بہت کام کیا ہے, پوری پاکستانی کمیونٹی کے جتنے بزرگ شخصیات ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس طرح کا کمیونٹی میں ٹرینڈ بنائیں گے, اپنی کمیونٹی میں جس طرح کا ٹرینڈ سیٹ کریں گے, اگر پڑھے لکھے لوگوں کو لا کر پروموٹ کریں گے تو اس سے تعلیم بڑھے گی. جو ہمارے جو نئے نوجوان ہیں, بچے ہیں, بچیاں, ان میں ایک موٹیویشن آئے گی. تو یہ سید اقبال حیدر شاہ صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور میں ان دونوں جو آئے ہیں ہماری جو شعبہ تعلیم سے وابستہ مایہ ناز شخصیات ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دونوں کی گفتگو سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی, اور ان کا ایک ایک فکرہ ایک پیغام ہے کہ دیکھیں ہم جرمنی میں رہ رہے ہیں تو بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ گوئٹے کون تھا, جی مارٹن لوتھر کون تھا, ان کا بہت کم لوگوں کو پتا ہے. تو میں ابھی فرانکفرٹ شفٹ ہوا ہوں. لائپزگ میں میں ڈاکٹر صاحب تقریباً 2.5 سال گزار کر آیا ہوں. فرانکفرٹ میں 1 سال ہوا مجھے شفٹ ہوئے. تو مجھے ایئرفورٹ کا اتنا اندازہ نہیں تھا جتنا ایئرفورٹ کے بارے میں آپ نے بتایا. تو بہت زیادہ خوشی ہوئی, بہت زیادہ انفارمیٹو پروگرام تھا. میں آخر میں تمام دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تشریف لائے اور جو اچھا میسج انہوں نے کمیونٹی کو دیا. انشاءاللہ تعالی ناظرین کے نام کہ سید اقبال حیدر شاہ صاحب اسی طرح کا پروگرام جاری رکھیں گے. میں آن لائن دونوں معزز شخصیات سے تمام ناظرین کو گواہ بنا کے وعدہ لینا چاہوں کہ میں انشاءاللہ حرف التماس لے کے آپ دونوں حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا اور اسی طرح کا پروگرام انشاءاللہ پھر رکھیں گے. بہت شکریہ جی. خدا حافظ. خدا حافظ.